मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। आपने इंग्लिश का एक लफ्ज़ सुना होगा ना, मैनर्स, कि मैनर्स भी कोई चीज़, बोलो ना यार, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे बता दें। मैनर्स कहते हैं ना यार, कोई मैनर्स भी कुछ होते हैं। क्या आगे बढ़ गए, नाड़ा लटक रहा है हैं, और ऐसी खाना शुरू कर दिया और जनाब वो हड्डियाँ उठा के गेस्ट के सामने फेंक दी और बात करने की तमीज़ नहीं है, तो कहते हैं ना मैनर्स भी, बोलो ना यार, वो चीज़ होती है। ये मैनर्स का लफ्ज़ ये गोरों में आया कहाँ से पता है आपको? लफ्ज़ तो जहाँ से भी आया हो, मैनर्स का जो इतना उन्होंने हुआ बनाया है कि मैनर्स मैनर्स, ये हुआ क्या है? हुआ ये था कि जब यूरोप और अमेरिका, जो गोरे हैं गोरे, उन्होंने मजहब को अपनी डिक्शनरी से निकाला तो मैनर्स कहाँ चले गए? बोलो ना भाई, अरे बोलो, अपने मुंह से बोलो, जोर से बोले ना। तेल लेने हैं, जबरदस्त बात की। क्योंकि इंसान दूसरे इंसान का ख्याल करता था, किसके कहने से? अल्लाह के। भाई अल्लाह का हुक्म है, अपने सामने से खाओ, ये किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। हदीस में आता है, कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाओ, सिर्फ अपना खाओ, दूसरे का ना खाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक प्लेट में कुछ खजूरें हों और सब शरीक हों तो एक आदमी एक वक्त में एक से ज़्यादा खजूर ना उठाए। भाई सबका ख्याल करो, आज मुट्ठी भर के उठा गया, आखिर में गुठलियाँ जमा करके साइड पे रख दी, तो 2 मुट्ठियों में आपका काम हो गया और अगला। तो इतनी इतनी चीज़ें जब सिखाई हैं तो जाहिर है जो आदमी खजूर खाने में, मूंगफली खाने में इसका ख्याल करेगा कि मैं ज़्यादा ना खा लूँ, तो वो जायदादें खाएगा। बोलो ना भाई, वो जायदादें खाएगा। वो कैसे खाएगा? वो कहेगा चिलगोज़ा खाना मेरे लिए हलाल नहीं है, अपनी अपनी हैसियत से ज़्यादा, अपने हक़ से ज़्यादा, तो मैं जायदादें कहाँ से खाऊँगा? ये सारी चीज़ें इस्लाम ने सिखाई, और इस्लाम से पहले ईसाइयत ने सिखाई। ईसाइयत मस्ख हो गई, यहूदियत मस्ख हो गई, लेकिन जो पैगम्बरों की बेसिक तालीमात थी वो तो बहरहाल मौजूद थी ना। भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वो अक़वाल जिनका अखलाकियात से ताल्लुक़ था, वो तो बहरहाल ईसाइयों में आज भी थी, अब भी हैं, यहूदियों में अब भी हैं। हाँ, इबादात का वो बाब जिसमें उनको टेंशन होती थी कि नमाज पढ़ना, रोज़े रखना टेंशन वाला काम था ना, इसी तरह सूद खाना हराम है, ये ईसाइयत में भी हराम और यहूदियत में भी हराम। तो इस किस्म की चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया? गामदी जैसे लोग पैदा किए जिन्होंने कुछ घुमाया फिराया, दाढ़ी वाड़ी निकाल दी मज़हब से, और इस टाइप का कुछ मलगूबा से लिबरल्स लोगों के लिए मज़हब में अट्रैक्शन पैदा हो जाए। मज़हब को बचाने के लिए क्या किया? बजाय इसके कि लोगों को मजहबी बनाते, मज़हब को लोगों के मुताबिक ढाल दिया गया। अब भी लोग हमसे कहते हैं दाढ़ी के मसले में इतनी सख्ती ना किया करें मुफ्ती साहब, दाढ़ी कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। मैं कहता हूँ भाई दाढ़ी फ़र्ज़ वाजिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आफ़ुल लिहा व क़ुस्सुश शवारिब, दाढ़ी बढ़ाओ, रखने का नहीं है, बढ़ाने का है। तो भाई पैगम्बर की हदीस है, अलबिदाया व निहाया में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए जो कैसर व कसरा से थे, उनके एलची थे, उनके चेहरे पे दाढ़ियाँ नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर को उनकी तरफ से फेर लिया, फरमाया वैलकुम, तुम तबाह हो जाओ, तुम्हें ऐसी सूरत बनाने का किसने हुक्म दिया? उन्होंने कहा हमें हमारे रब किसरा ने। आपने फरमाया मेरे रब ने हुक्म दिया दाढ़ियाँ बढ़ाओ। तो अब ठीक है, लोग नहीं रख रहे। सऊदी अरब में तो बहुत से उलमा ही नहीं, वहाँ के मसाजिद के इमाम नहीं रखते, मौज़िन नहीं रखते। लोग हमें कहते हैं वो मक्का मदीना के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप या आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हम कहते हैं भाई मक्का मदीना के उलमा से फतवा ले लो। अगर वो रिटर्न में लिख के दे दें कि दाढ़ी बढ़ाना लाजिम नहीं है तो ठीक है, वो रिटर्न में कभी लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। वो मानते हैं कि लाजिम है, अमल नहीं कर रहा कोई। अगर वैसे तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सही उलमा हैं वो दाढ़ियाँ रखते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं रख रहा तो उसकी वजह से इस्लाम को थोड़ी चेंज किया जाएगा। भाई लोग कहते हैं हमें ऑफिस में मुश्किलात पेश आती हैं, नौजवान कहते हैं हम दाढ़ी रखेंगे रिश्ता नहीं मिलेगा। तो भाई रिश्ता मिलना ना मिलना ये आपकी हेडेक है, इसकी वजह से इस्लाम चेंज नहीं होगा। आपको रिश्ता दीनदार का जब मिलेगा जब आपके चेहरे पे दाढ़ी होगी। रिश्ते तो मिल जाएंगे, फरिश्ते जैसे रिश्ते मिलेंगे आपको। खैर, तो यहूदो नसारा ने उनके यहाँ भी क्या था कि उनके भी पादरी बताया करते थे ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड। जिना हराम था, शराब क्या थी? हराम थी, ईसाइयत में भी और यहूदियत में भी। 100 साल पहले का यूरोप और आज के यूरोप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 100 साल पहले यूरोप की लड़कियां वो पर्दे पर फ़ख्र महसूस किया करती थी, उनकी जिस्म की नुमाइश ये अच्छा अमल, बोलो भाई, नहीं समझा जाता था। हालांकि मुस्लिम नहीं थे वो, उनके यहां पर्दे को भी अहमियत दी जाती थी। थाईलैंड में किस कदर बेहयाई है, सारी दुनिया कहते हैं कि याशी के लिए थाईलैंड जाती है।
تھائی لینڈ کے لوگوں سے میں نے سنا کہ 100 سال پہلے کی جو محاورے ہماری زبان میں اب تک چلے آ رہے ہیں نا, ان میں یہ ہے, ایک انہوں نے مجھے تصویر دکھائی جھونپڑی نما نا, ان کی تو زبان ہی جھونپڑی, پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں وہ, تھائی زبان اور چائنیز زبان دیکھی, کچھ جھونپڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, اتنی ایک لفظ لکھنا ہوتا ہے, انسان پورے پورے بنگلے بنا دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمارا رسم الخط آسان رکھا ہے, ان کے رسم الخط بہت مشکل ہے. یعنی اتنی سی بات اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو ایک لائن میں ہوگی, انگلش میں تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی, عربی میں اور سمجھ جائے گی. تھائی یا چائنیز زبان میں لکھیں گے نا, لکھتے چلے جاؤ بیٹھ کے بس, اور کوئی کام آپ کا ہے ہی نہیں ہے. تو بڑا مشکل رسم الخط ہے اور بالکل ہی ایک بھونڈا سا رسم الخط ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا, یہ ایک ضرب المثل ہے, یہاں مشہور ہے, جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ بتایا گیا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں محفوظ ہے. نہیں آ رہی بات. یہ تھائی لینڈ کا معاشرہ آپ کو بتا رہا ہوں, جو بے حیائی میں نمبر, گورے جہاں عیاشی کے لیے آتے ہیں, ہم وہاں عیاشی کے لیے نہیں گئے تھے, تبلیغ کے لیے گئے تھے, پہلے بتا دوں. ان لوگوں سے پوچھ لیں جو وہاں جن کے یہاں میں جا کے ٹھہرا تھا. تو اور یاد رکھو ایک اور بات, وہاں میں جب گیا تو وہاں ڈیفینس کے لڑکے, ہمارے دوست احباب جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, یہیں کراچی کے تھے وہ, انہوں نے بتایا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ آپ ہمارے حق میں بھی ایک بیان دے دیں. اب یاد آ گیا تو چلو دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم یہاں عیاشی نہیں کرتے, ہم یہاں بزنس کرتے ہیں. لیکن جس کو بھی ہم بتاتے ہیں نا ہم تھائی لینڈ آئے ہوئے ہیں, تو وہ اس کی پیشانی پہ ایک دفعہ سلوٹیں ضرور آتی ہیں, یار اچھا بڑے مزے میں ہو گئے. تو انہوں نے کہا آپ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ لو, دن بھر ہماری ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے, یہ دکان ہے, اور شادی بھی کی ہوئی ہے انہوں نے پراپر طریقے سے, تمیز سے, جیسے. تو بدگمان ہونے کی شریعت میں اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. تو جو عیاش ہے وہ تھائی لینڈ میں بھی, وہ یہاں بھی ہے, جو نہیں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. تو عیاش آدمی کو کوئی تھائی لینڈ جانے کی آج کل ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ یہاں بھی عیاشی کرے گا تو وہاں بھی کرے گا. خیر, تو ایسا نہیں ہے کہ جو بیچارے یہاں کے لونڈے لپاڑے معذرت کے ساتھ تھائی لینڈ میں گھوم رہے ہیں تو وہ ساری عیاشی کر رہے ہیں. شریعت میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, ثبوت نہ ہو. تو خیر, تو یہود و نصارہ میں ان کے بھی مذہبی روایات تھیں, بہت ساری چیزیں مذہب کی ختم کر دی انہوں نے, لیکن جو مینرز تھے وہ بہرحال باقی تھے. پادری ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے, جہنم میں. شراب پینے پہ کیا ملتی ہے, جہنم. شراب حرام ہے, لڑکوں سے بدفعلی حرام ہے. تو جب یورپ نے مذہب کے خلاف بغاوت کی تو حرام اور حلال کا کانسیپٹ ختم. اب دیکھو اسلام نے ایک بات بتائی ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا حق لینے کے لیے جاتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. یہ آیتیں جب صحابہ نے سنی تو اب آپ بتاؤ وہ تجارت میں کھوٹ کر سکتے تھے؟ انہوں نے بارہا قوم سمود کا واقعہ قرآن میں پڑھا کہ اللہ نے قوم سمود کو تباہ کیوں کیا, کسٹمر کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے, کسٹمر کو دھوکہ دیتے تھے. جس نے یہ آیتیں سنی ہوں, بار بار سنی ہوں کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں انی اراکم بخیرن, اے میری قوم تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے, تم کیوں کسٹمر کو جھوٹ بول رہے ہو. بار بار یہ آیتیں جس نے سنی ہو, اسے کسٹمر کو دھوکہ دیتے ہوئے ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ اللہ نے پوری بستی اٹھا کے پٹخ دی بھائی. اور شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کیف آسا علی قوم کافرین فاسقین, میں تم پر اب کیسے افسوس کروں, میں نے تو تمہیں بہت سمجھایا تھا. یہ تو ہم پڑھتے نہیں نا قرآن. فرقواریت اور اس طرح کی چیزیں آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہیں جو قرآن کے بیسک احکام ہے, وہ تو بہت کم لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو قوم تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. جس نے یہ آیتیں سنی ہوں, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہوں, تو وہ کیسے, وہ ٹھگتے ہوئے تھوڑا سا تو ڈرے گا نا. کتنی بڑی تباہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, تباہی ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, اپنا حق پورا لیتے ہیں, دوسرے کا حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں پیمنٹ لینی ہو تو فوراً پہلی تاریخ کو پہنچ جائیں گے, لیکن جو مالک مکان کو جب کرایہ دینا ہے تو جب تک وہ 20 دفعہ گھر پہ کھڑے ہو کر گھنٹی نہیں بجائے گا نا, اس کو ترسا ترسا کے کرایہ دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ پہلی تاریخ کو آ گیا تو تانا دیں گے, یار ابھی پہلی ہوئی ہے نہیں اور پہنچ گئے لینے کے لیے, اسے تانے دے رہے ہوتے ہیں. بہت ہم نے دیکھے ہیں. لینے کے بارے میں اصول کچھ اور ہے, حق دینے کے اصول. دیکھو کچھ میری بھی سن لیا کرو نا, کچھ ایک آدمی کی چاہت ہے کہ آپ بول لیا کریں تو آپ بولو بھلے مفتی صاحب کی غلط چاہت ہے لیکن میں آپ سے پیسے تو مانگ نہیں رہا, تو بول لیا کرو, جملہ مکمل کر لیا کرو. اب تو یوٹیوب پہ بھی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں, بول لو بھائی, نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں.
نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ بول لو بھائی. کمنٹس میں پڑھتا ہوں یوٹیوب پہ جو بیانات ہیں نا, تو اس میں نیچے لوگوں نے بول لو نا یار, خود لکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اسلام نے جب یہ بتایا کہ ناپ تول میں کمی ہے, اب جو آپ مسلمان اتنے ٹھگے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, اس لیے کہ مذہب کو فالو کرنا چھوڑ دیا. لیکن ایک مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ان کو اس طرف لا سکتی ہے. مذہب ایک ایسی چیز ہے, مذہب کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی. یا قانون اور ڈنڈا اتنا سخت چلے کہ وہ لے کر آئے, پھر اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. تو جب یورپ میں مذہب کو انہوں نے اپنی لغت سے نکالا تو کرپشن اسپیڈ کے ساتھ پھیلنا شروع, کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں. مذہب کو نکالا کیوں؟ لبرل لوگوں کی راہ میں عیاشی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھا؟ مذہب. جیسے کوئی لبرل اگر آپ کو بولے کہ بھائی دیکھو اسلام نے کتنا حکم دیا ہے کہ تم کرایہ ٹائم پہ ادا کر دیا کرو, تم میرے کرایہ دار ہو, کرایہ ٹائم پہ ادا کر دو, تو آپ فوراً اس کو بولیں گے اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو 5 ٹائم. یہ بھی کہا ہے نا اسلام نے. جیسے خاتون نے اپنے میاں سے کہا, صبح صبح اٹھایا, بولا کہ بھائی وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پابندی سے, وہ کہیں خرچہ ورچہ مانگ رہی تھی, دے نہیں رہا تھا, تو اس نے کہا دیکھو اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر پہ لازم ہے کہ بیوی کو ٹائم پہ خرچہ دے دیا کرے, جو بھی ضروری خرچہ ہے. تو اس نے کہا اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو اس نے کہا بس آپ خرچہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ میں برداشت کر لوں گی, 4 شادیاں برداشت نہیں کر سکتے. اگلے مہینے دے دیے گا. انڈے جو اس دفعہ میں نے منگوائے تھے نا, تو ان کے پیسے اگلے مہینے دے دیے گا, کوئی مسئلہ نہیں, ابھی میں اپنی امی سے لے کے انڈے منگوا لیتی ہوں. تو مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے, ہمارے حکمرانوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہ اسلام اگر لانا بھی چاہتے ہیں نا, تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم اسلام لے آئیں اور ملک سے کرپشن ختم ہو جائے, چور کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, تو پھر اسلام تو شراب پہ بھی پابندی لگاتا ہے اور چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, جب چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے اسلام, تو ہاتھ کاٹنے کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ایک دفعہ کسی نے کہا چور کا ہاتھ کاٹنے والی سزا ہم نافذ کر دیں تو آدھا ملک تو ٹنڈا ہو جائے گا. آدھا ملک ٹنڈا نہیں ہوگا, آدھی اسمبلی ٹنڈی ہو جائے گی. صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں. ملک اتنے سارے لوگ چور نہیں ہیں الحمدللہ, ابھی بھی خیر غالب ہے. آدھی اسمبلی کیا ہو جائے گی, اس کا خطرہ ہے کہ وہ لنجے اور ٹنڈے ہو جائیں. اللہ بچائے سب کو. شراب پر اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے, کیسے بل پاس ہوگا بھائی جب اس میں شراب پینے والے موجود ہیں؟ کیسے پاس ہوگا بل؟ تو اس طرح خیر. تو یورپ میں کیا ہوا, مذہب سے بغاوت شروع اس بیس پر ہوئی کہ مذہب بہت سی چیزوں میں ٹانگ اڑاتا ہے. زنا نہیں کرنے دیتا مذہب زنا کرنے دیتا ہے, مذہب شراب پینے دیتا ہے, مذہب سود کھانے دیتا ہے. مذہب کہتا ہے جب آپ نے غریب کو پیسہ دیا ہے تو پیسہ دے کے بھول نہیں جاؤ کہ اس کو فائدہ ہو نقصان ہو, اس نے اتنے پیسے دینے ہیں. اس کو فائدہ ہوگا تو آپ کا پروفٹ بڑھے گا, اس کو نقصان ہوگا تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. اس سے پیسے کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ معتدل رہتی ہے, ورنہ ایک ہی کو نقصان ہوتا رہے گا, انویسٹر تو پیڑے کھاتا رہے گا بیٹھ کے, وہ پیسے سے پیسہ چھاپتا رہے گا. تو اب یہ چیزیں چونکہ رکاوٹ بن رہی تھیں تو انہوں نے کہا یار یہ مذہب کو نہیں. اور پھر دوسرا ان کا مذہب بھی تحریف شدہ تھا نا, بہت سی چیزوں میں پادریوں نے بلا وجہ بھی ٹانگ اڑانا شروع کر دی تھی, حالانکہ وہاں مذہب رکاوٹ نہیں ڈالتا. جیسے ہمارے یہاں بھی بعض جو بہت ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کا امیج دنیا کے سامنے خراب کر رہے ہوتے ہیں, اسلام نے بعض چیزوں پہ پابندی نہیں لگائی ہوتی, وہ ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے تو وہ پابندی لگا رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں میں اسلام نے چھوٹ دی ہوتی ہے تو وہ ایسا امیج اسلام کا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ آدمی بغاوت پہ آ جاتا ہے. ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اس کو ڈراؤنا بنا کے پیش کر دیا, وہ آدمی گھبرایا آتا ہے, بولتا ہے یار یہ میں مانتا ہی نہیں. اس کی مثالیں ہیں بہت ساری, یہ بھی دوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. وہ ایک صاحب کی انگریز بیوی مسلمان ہوئی تو وہ کلمہ پڑھانے کے لیے کسی مولانا صاحب کے پاس لے کر گئے. مولانا صاحب نے اس کو دیوار کے پیچھے بٹھا دیا, اس انگریز خاتون کو, اور پتہ نہیں اشاروں سے کلمہ, آواز بھی نہیں جا رہی تھی تو وہ اس کو کوئی اشاروں سے کلمہ پڑھائے. وہ بیچارے بہت ہی سیدھے سادے سے ہوں گے, تو وہ انگریز خاتون ڈر گئی نا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جو یہ اتنا دور انہوں نے بٹھایا. اور وہ مولانا صاحب بیچارے اپنے لحاظ سے احتیاط کر رہے ہیں, ان کو جتنا اللہ نے عقل دی شعور دیا. وہ خاتون تو اس چیز کی عادی نہیں ہے نا, اس نے اسکاف تک تو سنا ہے, اس نے یہ نہیں سنا کہ 2 دیواریں درمیان میں, محرم اور نامحرم کے درمیان میں اتنی دیواریں حائل ہونی چاہیے. وہ ڈر گئی. تو وہ کہنے لگے, وہ جب اسلام قبول کیا تو رو رہی تھی, میں سمجھا خوشی میں رو رہی, پتہ چلا وہ ابھی سے رونا اس نے شروع کر دی. کورونا سے نہیں رونا آیا اس کو, اس منظر سے رونا آ گیا. تو اب وہ بیچارے مولانا صاحب, انہوں نے اپنے لحاظ سے بہرحال جو وہ سمجھتے تھے صحیح کیا, لیکن اگر ان تھوڑا سا وہ اس کلچر کو سمجھتے, صحیح ہے نا, اور اسلام کی جو یہاں جتنی گنجائش دی ہے اسلام نے اس کو سمجھتے, تو اتنا ڈراؤنا اسلام بنا کے اس کے سامنے پیش
نہ وہ اپنے لحاظ سے, میں ان پہ طنز نہیں کر رہا, وہ بیچارے گاؤں کے دیہات کے جتنی اللہ نے ان کو سینس دی اس حساب سے کیا. لیکن بھائی ایسے موقع پہ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں, خواتین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کتنے سوالات خواتین نے پوچھے ہیں. میں نے کہا بھائی بخاری کی حدیث ہے, ایک خاتون نبی کی محفل میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب آج اگر کسی مولانا صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کی محفل میں کوئی خاتون آ کے بولے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو مولانا صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج اور وہ خاتون تو دائرہ اسلام سے بالکل ہی خارج. اور یہ ویڈیو اگر یوٹیوب پہ آ گئی تو دونوں کی واٹ لگے گی نہیں لگی. تو پردہ کرنا ویسے بھی عورت پہ فرض ہے, مرد پہ نہیں ہے. اگر کسی عورت کی طبیعت میں اتنی حیا ہے کہ وہ کہتی ہے میں سامنے نہیں بیٹھوں گی, بہت اچھی بات ہے, اس کو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے, لیکن یہ عورت کا کام ہے کہ اس نے سامنے بیٹھنا ہے یا پردے کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے یا قسطنطینیہ کی دیوار کے پیچھے بیٹھنا ہے. اس نے اتنی موٹی تھی, یہ کس کا کام ہے؟ بولو نا بھائی, عورت کا کام ہے. بعض عورتوں میں بہت زیادہ حیا ہوتی ہے جو کہ اچھی بات ہے, تو شریعت نے کہا ہے کہ بھائی آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. میں نے جب شروع میں کال ٹائمنگ کا 2007 میں میں نے سلسلہ شروع کیا, تو میں نے اناؤنس کیا کہ بھائی جو خواتین آواز کا پردہ کرتی ہیں تو وہ ای میل پہ مسئلہ پوچھ لیں, اور جو فون پہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتی ہیں تو یہ ٹائم ہے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا, کیا مطلب, یہ کیا مطلب, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر ڈائریکٹ بات کرنا خاتون کا برا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے برا ہے, پھر سب ای میل پہ پوچھیں, اور اگر برا نہیں ہے تو باقی ای میل پہ کیوں پوچھیں, وہ ڈائریکٹ کال کر کے پوچھیں. تو یہ سمجھ لیں, یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, اب سب اس واقعے سے سمجھ میں آئے گی. بعض خواتین کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہماری آواز کسی مرد کے کان میں پڑے, چاہے وہ مفتی ہو, عالم ہو, بزرگ ہو, تو ان کو مجبور کرنا کہ آپ نے کال کر کے ہی پوچھنا ہے. تو یہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی جو حیا ان کے اندر اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے, آپ اس کو زبردستی اس حیا کے خلاف چلنے پر مجبور کر رہے ہیں. حیا بھی تو ایک نجی معاملہ ہے نا کسی کا, اس میں شریعت نے ایک حد تک تو باؤنڈری کھینچی ہے کہ بھائی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد لوگوں کو آزاد رکھا ہے. ہمیں صحابیات میں ایسی خواتین بھی ملتی ہیں جو اپنے لباس کا بھی پردہ کرتی تھیں, جن کو مخدرات کہا جاتا تھا. مخدرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے برقعے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. جب یہ ہم حدیثوں میں پڑھتے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسی عورتیں بھی ہوتی تھیں. تو ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہ ہندوستان میں وہ بتاتی تھیں کہ جو مالدار عورتیں ہوتی تھیں نا وہ اسی طرح پردہ کرتی تھیں. تو چونکہ دادی کا ہمارے بہت مالدار فیملی سے تعلق تھا, تو ہمیں بتاتی تھی کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو گلی کو دونوں طرف سے بند کیا جاتا تھا, سمجھ رہے, تمبو لگا کے, گھر کو نا اس طرح سے بھی ادھر سے بھی. پھر ڈولی میں بیٹھتے تھے اور وہ ڈولی اٹھا کے, بھائی گدھے گھوڑوں پہ سفر نہیں, جو عورتیں ہیں نا وہ اس طرح کرتی تھیں سفر, پھر اس ڈولی کو بٹھا کے گدھا گاڑی پہ رکھیں یا بیل گاڑی پہ رکھیں یا جہاں بھی لے جا کے رکھیں. تو بڑے گھروں میں یہ علامت سمجھی جاتی تھی, یہ فخر کیا جاتا تھا, بھائی ان گھر کی عورتیں ایسے پردہ کرتی ہیں کہ ان کے لباس پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی. تو اس میں اگر کوئی حرج نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت یہ پردہ نہ کرنا چاہے تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے, کیونکہ صحابیات میں ایسی عورتیں بھی تھیں جو اس طرح پردہ نہیں کرتی تھیں. تو ایک تو واجب پردہ ہے, اس کی تو شریعت نے حکام بیان کر دی ہے, اس سے اوپر کیا ہے, مستحب ہے, غریبی ہے. تو اگر کسی کوئی حرج واقع نہ ہو رہا ہو تو عورت جتنا مرضی پردہ کر لے, شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی. ہاں وہاں لگائی ہے جہاں کوئی حرج ہو رہا ہے. مثال کے طور پر حرج کبھی دنیاوی ہوتا ہے, کبھی اخروی ہوتا ہے. بیمار ہیں, مر رہی ہیں, فیمیل ڈاکٹر مل نہیں رہی ہے, میل ڈاکٹر سے علاج ہوگا, نہیں جی ہم تو ہمارے تو برقعے پہ بھی کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی, تو یہ میل ڈاکٹر ہمارے بلڈ پریشر کیسے چیک کر سکتا ہے. تو بھائی رگ پھٹ جائے گی دماغ کی محترمہ, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہو. اب یہی فی الحال یہی ڈاکٹر ملا ہے ہمیں. تو اب یہاں کیا ہوگا کہ یہ حیا ایسی ہے جس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے نا, جسم کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہاں پھر اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا اس حیا کو, یہ ضرورت ہے ایسے موقع پہ. اسی طرح حیا بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہے شرعی حکم کو پورا کرنے میں. سفر کر رہی ہیں کوئی خاتون, ڈولی میں بیٹھی ہوئی ہیں, فار ایگزامپل نماز کا ٹائم ہو گیا, زمین ڈولی میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی نا, اور وہ کھڑے ہو گئے سارے ڈولی اٹھانے والے وہ سارے بیٹھ جائیں گے پھر, ٹھیک ہے نا. نماز کا ٹائم ہو گیا, ٹرین میں سفر ہو رہا ہے, جہاز میں سفر ہو رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا. اب شریعت کہتی ہے بھائی جاؤ وضو کرو, چہرہ دھو اور تمیز سے نماز. نہیں جی ہمیں شرم آ رہی ہے, ایکچولی اتنے سارے جینٹس اور اتنے مردوں کے بیچ میں کیسے نماز پڑھوں گی, میں تو بہت شرم والی ہوں, میرے تو آج تک ناخن کسی نامحرم نے نہیں دیکھا. اور بھائی جاؤ تمیز سے جا کے وضو کرو, اور وضو کے لیے چہرہ بہرحال کھولنا پڑتا ہے. تو جتنا پردے کا انتظام ہوگا لیکن آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی, میرا خیال بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟